अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा व नमाज के ज़रिए में सबक नंबर 8 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज के सबक में हम तशहुद पढ़ेंगे और कुरान पाठ में और ग्रामर में हम हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका और हरूफ जर की 4 इम्पोर्टेंट बातें पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद निकात तालीम या शौक देखेंगे। इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1454 बार आए हैं, तकरीबन 1500 बार। तो सोचें कि 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट और उसमें आप इतने सारे अल्फाज सीख जाएंगे। और जब हम ये सबक ख़त्म करेंगे तो कुल अल्फाज जो हम सीख रहे हैं वो 93 हो जाएंगे, जो कि कुरान में 27,536 बार आए हैं। और ये देखें, ये जो हमारी बैटरी सेल है वो यहाँ तक चार्ज होगा इंशाल्लाह, और हमारा टारगेट यहाँ 41 तक है, 41,111 तक। तो देखें माशाल्लाह कितनी तेज़ी के साथ आप लोग सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सातवां होमवर्क आप सबको याद हैं, 2 तिलावत के 5 मिनट कुरान से मुसहफ से पढ़िए और 5 मिनट अब जो आपको ज़बानी याद है उसको दोहराइए। किताब से पढ़िए, बुकलेट और शीट से पढ़िए। जो आपको हम वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं उसको सुनिए, अपने साथी के साथ सवाल करें, एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें बताएं, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत भी कीजिए। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह कुरान की क्लास में हमें कुरान सीखने में हमारी मदद करें। उम्मीद है कि आप ये जो है वोकैबुलरी चार्ट या शीट से पढ़ रहे होंगे। इसको दिन में चंद बार खोल के कुछ अल्फाज मानी देख लें तो आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। आप इसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, बहनें बेटियां अपने पर्स में रख सकती हैं, और ये आपके लिए बहुत ही जो है वो आसान तरीका है कि आप इसमें सारी जो हैं अल्फाज माने बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं, और जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो भी आपको बहुत जल्दी याद आ जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी ज़रूर जारी रखें। अब हम आज अपना आपका सबक शुरू करते हैं, कुरान का हिस्सा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम तशहुद पढ़ेंगे। पहले हम इसकी तलावत सुन लेते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये आप हमने इसकी तलावत सुनी। अब हमारा जो तरीका है पढ़ने का कि हम पहले इनका रनिंग तर्जमा देखेंगे, फिर हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा देखेंगे और उसकी तफसील देखेंगे। अत्तहियातु, सभी कौली बातें, लिल्लाही, लिल्लाही का क्या मतलब है चैट बॉक्स में बताइए। आप सबको पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाही, ली और अल्लाह, तो ली का मतलब है लिए, तो अल्लाह ही के लिए सभी बात। वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु, और सभी माली बातें, ये सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है। अत्तहियातु, तहियात जो है वो जमा है तहैया की, और इसका मतलब तहैयात का मतलब है सभी कौली इबादतें। ये लफ्ज़ कुरान पाक में 6 बार आया है। हम अभी इसकी तफसील देखेंगे कि कौली बातों का क्या मतलब है। कौली बातें वो हैं जो हम ज़बान से अदा करते हैं, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, हम जिक्र करते हैं, तलावत करते हैं, तबलीग की दावत देते हैं, अच्छी बात करें, किसी को नसीहत करें, किसी को सही रास्ता बता दें,
اچھا مشورہ دے دیں، لیکن یہ سب کچھ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں تو یہ ہماری سب قولی عبادتیں ہوں۔ للہ، جیسے ہم نے پہلے پڑھا، الحمدللہ، ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس ال کا مطلب ہے ساری، اسی طرح سے التحیاتوں میں بھی ال ہے تو یہ اس میں بھی سبھی یا ساری کا مطلب آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو التحیات للہ، سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ال ایک تو خاص کے لیے بھی آتا ہے، ایک جو ہے یہ ساری سب کے لیے۔ سبھی اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اب اس کی مجھے بتائیے، ہینڈ ریز کر کے بتائیں کہ یہ آپ کو کیا خیال ہے، یہ اس کی بناوٹ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ کیا اس کی بناوٹ سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ لفظ کس قسم کا ہے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے، جی بتائیے، جی جی عظمیٰ شاہد بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ خاص کے لیے لگا ہوا ہے۔ وہ ال تو سبھی اور خاص، اس کے بعد نہیں، اس کی حرف کی، اس کے لفظ کی بناوٹ سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرا آپ بتائیے، یہ واحد ہے، جمع ہے، یہ کیا ہے؟ جمع ہے، یہ جمع کے لیے۔ شاباش، یہ جمع کے لیے، اور اس کے اینڈ میں الف تا آ رہا ہے تو یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ الف تا جب اخیر میں آتا ہے جمع میں تو وہ مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث ہے۔ مؤنث، یہ مؤنث ہے، تو یہ جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے اس میں، شاباش۔ پھر اسی طرح سے للہ کا تو آپ سب کو پتا ہے، صلاۃ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، صلاۃ ویسے تو مطلب ہے نماز، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کے مطلب یہ ہے والصلاوات، اور سبھی، ہم نے کہا نا ال جو ہے سبھی کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ صلاۃ کی جمع ہے، سبھی بدنی عبادتیں، کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا بدن پورا سارا ہم جسم اس میں یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ طیبات، اور سبھی مالی باتیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا آتے ہیں۔ اب بدنی باتوں میں ایک تو نماز آ گئی، اس کے علاوہ روزہ ہم جب رکھتے ہیں وہ آ جاتا ہے، اس کے بعد حج کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی کی اسلام کی اچھی تربیت کریں، کسی کی مدد کریں، تعلیم دیں، دعوت اسلام دیں، تبلیغ کے لیے جائیں، یہ سب جو ہیں بدنی عبادات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم نے قولی عبادات دیکھی، اب ہم نے بدنی عبادات دیکھی، اب ہم مالی باتیں بھی دیکھیں گے۔ والطیبات، اب یہ بھی اسی طرح سے، اب یہ اس کی بناوٹ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی جمع ہے اور مؤنث ہے، والصلاوات بھی جمع ہے اور مؤنث ہے، سب کے آخر میں الف تا آ رہا ہے، اور ان کا سنگولر دیکھے تو اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے۔ ہم نے جب مؤنث کی جمع پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ گول تا کو ہٹا کر ہم الف تا لگا دیتے ہیں تو اس کی، ہاں، تو اس کی جمع بن جاتی، تو یہ تینوں اس کی دیکھیں مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بہت، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 46 بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مالی باتوں سے کیا مراد ہے۔ مالی باتیں جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے تعظیمی جو کلمے ہیں، ہم کہتے ہیں جیسے قولی باتوں میں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو یہ سارے تعظیمی جو کلمے ہیں، اسی طرح سے ساری جو ہماری عبادتیں ہیں اور صلوات اور سبھی طیبات، ساری پاکیزگیاں، اگر ہم یہ ترجمہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جنرلی اس کا ہم ترجمہ سبھی مالی باتیں، سبھی بدنی باتیں اور سبھی قولی باتیں، یہ سب جو ہیں، یہ سب ہم کہتے ہیں کس کے لیے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب مطالعہ کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے، احتساب، اس کے بعد پلان کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ ہم 10 روپے کا ہم کوئی نے پاپڑ پڑھا ہے، بہن کو لا دینا۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم اب زندگی میں لائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں۔ سبھی قولی باتیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا وغیرہ، یہ سبھی قولی باتیں، یعنی ہم زبان سے جو بول کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدنی باتوں میں نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، سب کچھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہ سب ہماری بدنی باتیں ہیں۔
سبھی مالی باتیں جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ بات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بھی ان کو جو ہیں وہ ان عبادات کو ہم طیبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک حدیث دیتے ہیں، بخاری اور مسلم کے حدیث میں ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی سے کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر ایک صحابی عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو۔ اس کے بعد پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاشا اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ہم اچھی بات سنتے ہیں کریں تو فوراً ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ یہ میں بھی ایسے کروں، یا کوئی اچھے بندے ہیں تیرے پسندیدہ بتے، یا اللہ مجھے اس میں بھی شامل کر لے۔ تو اب ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ سبھی قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں جو ہیں وہ ہر طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دیر کریں گے، فوراً ہم نہیں دعا کرتے یا فوراً نہیں بات، تو اس کا مطلب کوئی اور ہم سے سبقت لے جائے گا، ہم سے وہ پہلے آ جائے گا۔ تو دعا بھی کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ ہم گزرے زمانے کے احتساب بھی کرنا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہی، نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب میری سستی ہے نہیں، پھر میں نے پلان کرنا ہے کہ نہیں میں، تاکہ مجھے یاد رہے، موبائل میں ریمائنڈر لگا لیں، الارم لگا لیں کہ جی میں نے یاد سے ضرور نماز پڑھنی ہے۔ پھر جب چند دن پڑھیں گے پھر عادت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یقین کریں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو پڑھنے والے نماز ریگولرلی پڑھنے ہوتے کبھی سو گئے ایک دم رات کو بلا ارادہ، تو یقین کریں آنکھ کھل جاتی ہے کہ جی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس طرح سے بھی پھر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے مدد کر دیتا ہے کہ یہ تو ریگولر پڑھنے والا ہے، تو اس کو اگر غلطی سے نہیں الارم لگایا، سو گیا، تو اس کو اٹھا بھی دیں۔ پھر آئندہ کا پلان بھی ہم بنائیں کہ نہیں اب ہم نے آئندہ ریگولرلی یہ سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ماڈل ہم نے بنایا کہ ہم نے جو ہے قرآن جو ہے اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے کہ ہم نے 3 باتوں کا ذکر ہوا تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، ٹھیک ہے؟ پھر تینوں کا احتساب ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان کا کیا حال ہے؟ کیا ہم ابھی کبھی اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں؟ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ استغفار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسی طرح سے ہمارا جو اتنا تعالیٰ نے ہمیں اتنی قوتیں دی ہیں، خاص طور پہ اتنا اچھا ہم اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، وہ کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ہم غلط چیزوں کا متعلق تو نہیں سوچتے رہتے، اور بجائے کہ ہم کوئی اتنے ہمارے میں کیپیبلٹیز کھلانے دی ہیں، ہم اچھی بات سیکھیں، اچھی کسی کو بتائیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو وہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ غلط جگہوں پہ تو خرچ نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ کہ صحیح کما بھی رہے ہیں اور اس کو صحیح خرچ بھی کر رہے ہیں پھر بھی۔ تو ہم نے تینوں چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، تبھی ہم جو ہے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اب 30 سیکنڈز آپ کے، اس کو پڑھیے، ایک دوسرے کو پڑھائیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی۔ السلاموں کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سلام ہو۔ علیکہ، علیکہ کا مطلب ہے آپ پر۔ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کے بعد ایک ہم ان کو ڈیٹیل میں کریں گے۔ اب ہم ال کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، الف لام جب لگتا ہے اس میں ہر قسم کی، یاد ہے ہم نے الشیطان کو کہا تھا تمام جنس کے شیطان، الحم سے کہا تھا
کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر. اور ابھی بھی ہم نے کہا کہ تمام قولی باتیں، تمام بدنی باتیں، تمام مالی باتیں. تو اب یہاں بھی السلام نے کیا، یعنی ہر قسم کی سلامتی ہو. ٹھیک ہے. اور سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ناپسندیدہ چیزوں اور ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. السلام کا لفظ بھی 42 بار 42 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے. یہ آپ کو یاد ہے، ابھی آپ کو بردر نے بہت اچھی ریویژن بھی کرائی، آپ لوگوں نے بڑا اچھا آگے سے رسپانس دیا، بہت اچھا آپ نے ریوائز کروایا. تو یہ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا نا، علیہ علیہم علیکا، یہ وہ والا ہے. اللہ پلس کا، اللہ کا آپ کو پتا ہے پر، اور کا مطلب آپ. علیکا آپ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ان کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پر یہ آپ کو پہلے ہی آتا ہے. اب ایوہا، ایوہا کے ہم ٹکڑے نہیں کرتے، یہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے. کئی دفعہ یا ایوہا لکھا ہوتا ہے، کئی دفعہ صرف یا لکھا ہوتا ہے. یہ تینوں کے تینوں کا مطلب اے ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر صرف یا لکھا ہو اس کا مطلب بھی اے ہوگا، ایوہا لکھا ہو صرف تو بھی اس کا مطلب اے ہوگا، اور یا ایوہ لکھا ہو تو اس کا مطلب، ان تینوں کا مطلب اے ہے. اور ہم ان کے ٹکڑے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے علیکہ کے ٹکڑے کر لیے، السلام کے بھی ہم نے کہا ال ہے اور پھر سلام ہے، لیکن ان کے ہم ٹکڑے نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک ہی ٹکڑا ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اب نبیو، نبی ہمیں پتہ ہے اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ واحد ہے. تو اس کی ہم نے ایک جمع سالم بنانے کا طریقہ سیکھا تھا. جی ہینڈ ریز کر کے بتائیے یہ نبیون کس طرح کی جمع ہے؟ جی بتائیے، شاباش. جی عاطفہ بتائیے. پیش آیا اینڈ پہ تو ہم نے اس کے ساتھ واو نون لگایا. شاباش، واو نون لگایا تو یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا تھا اگر پیش ہوتی ہے تو پھر ہم واو نون والی جمع بناتے ہیں. لیکن ایک جمع اور بھی ہے، انبیاء. یہ جمع سالم نہیں ہے. اب آگے جائیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ یہ کس قسم کی جمع ہے، یہ ایک دوسری طرح کی جمع ہے. لیکن اردو میں بھی ہم انبیاء کی جمع استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جمع ہے، لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے. اس کو جمع مکسر کرتے ہیں، ہم بعد میں پڑھیں گے. تو نبی کی دو طرح سے، نبیو ہے اگر پیش ہے تو پھر نبیون ہوگا، اور انبیاء بھی ایک جمع ہے. اگر یہاں پیش نہیں ہوتا تو پھر نبیین بھی ہم بنا سکتے تھے، یا نون والی. ٹھیک ہے نا. اگر زبر یا زیر ہوتی تو ہم نبیین بھی بنا سکتے تھے. لیکن آپ نے بالکل بتایا سسٹر عاطفہ نے ہمیں، ٹھیک، یہ واو نون لگا کے جمع سالم بنائی گئی. ٹھیک ہے. اور یہ الفاظ قرآن پاک میں 74 بار آئے ہیں. وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، واو کا مطلب اب سب کو آتا ہے، اور رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. واو پھر اور آ گیا، برکاتہ ہو. اب یہ ہو ہے، یہ اب آپ کو پتہ ہی اس کے ساتھ لگا. پھر ہم اس کو اگلے اس میں سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. واو اور رحمت اللہ، رحمت اللہ کی. ٹھیک ہے. رحمت کا لفظ بھی جو ہے 114 بار آیا ہے قرآن پاک میں. اب برکاتہ ہو، اس کی شیپ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہو کو علیحدہ کر لیں، اگر ہو برکاتہ ہو، برکات جو ہے وہ جمع ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کا واحد برکات، برکا ہوتا ہے یا برکاتہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہو علیحدہ ہے. ہو کا مطلب ہے اس کی، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ نے بالکل ہو ہم اگر علیحدہ کر دیتے ہیں تو یہ جمع ہے. اسی طرح جیسے ہم نے شروع میں الف تا والی جمع دیکھی تھی، تو یہ بھی اسی طرح سے الف تا والی جمع ہے. اس کا واحد جو ہے وہ برکہ ہے، تو چونکہ جمع ہے تو اس کا مطلب آئے گا برکتیں. یہاں بھی دیکھیں برکتیں، یہ لفظ 3 بار آیا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے. واہ اور برکاتو، برکتیں ہوں، ہو اس کی، اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی.
اب اس کو اپنی جو ہے زندگیوں میں لانے کے لیے ہم اس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. تو اس سے پہلے آئیے ہم اسے اسباق دیکھ لیں. السلام کا مطلب ہے سلام ہو. علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی. دیکھیں اوپر کی تین ہی باتوں کو اگر ہم سوچیں کہ کس نے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کوئی احکام تھے ان کا عملی نمونہ کون تھا، جس نے ہمیں وہ سارا عملی طور پہ کر کے دکھایا، جس نے ہمیں سکھایا، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کیا تھا. اور ان کی ہستی پر یعنی ان کے لیے تین چیزوں کی دعا کر رہے ہیں. سلام، سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سلام کا مطلب جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ سلام کا مطلب ہے کہ سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے اس سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. رحمت ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہو اور فضل ہو، اور اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ان کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. برکتیں ہوں، برکت کا پتہ کیا مطلب ہے؟ ایک تو جو ہمیں احسان ملا، فضل ملا، خیر ملا، بھلائی ملی، اس میں اضافہ ہوتا رہے، اس میں زیادتی ہوتی رہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی فرماتا رہے. ٹھیک ہے. یہ تو برکتیں ہونے کا مطلب ہے کہ ہر احسان، ہر فضل، ہر خیر، ہر بھلائی جو ہے ان سب میں، بھلائیوں میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں اس کو بڑھاتا رہے. ٹھیک ہے. جب ہم آپس میں دیکھیں السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ میں اس کے یہاں ہم مراد لے رہے ہیں کہ ہر قسم کی اور ساری سلامتی. ٹھیک ہے. یعنی دین اور ایمان میں، صحت میں، مال میں، خاندان میں، کاروبار ہے اس میں، کوئی جاب ہے، نوکری ہے اس میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھے، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی ناپسندیدہ چیز یا کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہ آئے. دیکھیں یہ کتنی زبردست چیز ہے کہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں بجائے اس کے کہ آج کل رواج پڑ گیا ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ. تو ان کی بجائے جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا ہمیں اتنا زیادہ ثواب بھی ہے، اور آپ جو ہے اتنی اچھی دعا جو ہے وہ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو وہ پھر آپ کو دعا دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ 30 سیکنڈز آپ کے اس کو پڑھیے، ایک دوسرے کو سکھائیے. اگر کوئی السلام ساتھی علیکم پاس یا ایھا النبی ورحمۃ یہاں اللہ یا نہیں لکھا ہوا، وبرکاتہ. یہاں یا نہیں ہے، یا نہیں ہے، ایھا النبی. پڑھیے السلام شاباش. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں برکتیں ہوں. اس کی، یعنی اللہ کی آپ پر. ٹھیک ہے. تو یہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تشہد تو ہم اس میں یہ ساری دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اب ذرا آگے دیکھیں کہ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. یعنی ہر سلام کا مطلب ہے ہر قسم کی سلامتی. السلام ہر قسم کی سلامتی. ابھی ٹیبل میں ہم کرتے ہیں علی پر اور نہ علینا. ٹھیک ہے. ہم پر، وعلی اور پر یا اوپر، عباد اللہ الصالحین یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی. واو کا مطلب ہم سب کو پتا ہے اور ہے، اور علی کا مطلب ہے اوپر. ٹھیک ہے. عباد جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد جو ہے وہ عبد ہے. ٹھیک ہے. عباد اللہ اللہ کے بندے، عبد اللہ اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ہم نے یاد، کیونکہ بعض دفعہ آپ سے نا جو ہے جمع واحد بھی پوچھ لیتے ہیں. اس کے بعد صالحین، کون سے اللہ کے بندے؟ جو نیک ہیں. ٹھیک ہے. اب صالح ہم نے پڑھا تھا صالحون، اگر صالحون کا ہے تو اس کی جمع ہوگی صالحون. تو اگر صالحن یا صالحین ہوگا، دو پہ زبر یا دو زیر والی اگر تنوین ہوگی تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ یہ کون سی والی جمع ہے بتائیے؟
کوئی یا بتا نون دے. کا اضافہ کریں کیا گے. بات. تو یا نون کا اضافہ ہم نے کیا. اگر 2 زبر اور 2 پیش ہوتا صالحن یا صالحین ہوگا تو یہ اس طرح سے اس کی یہ بھی جمع سالم ہے صالحن یا صالحین کی الصالحین. ٹھیک ہے. تو اللہ کے وہ بندے جو نیک ہیں. اب دیکھیں پہلے ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے نبی کی بات کی اور اس کے بعد ہم صالحین کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہم نے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کن پہ ہوا. جب ہم نے کہا تھا انعمت علیہم اس میں ہم نے کہا تھا کس کس پہ انعام ہوا تھا. انبیاء علیہ السلام پہ, صدیقین پہ, شہداء پر اور صالحین پر. ٹھیک ہے. یہاں ہم نے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا, پھر ہم نے صالحین پر سلام کا ذکر کیا. تو دیکھیں دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے تو دعا انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی. اب دعا ہم پر علائنا بیچ میں آ رہا ہے, تو جب شروع والوں کی بھی قبول ہو رہی ہے, ان کے لیے بھی قبول ہو رہی ہے, اگلوں کے لیے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ علائنا ہم کہتے ہیں کہ ہم پر بھی, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جو ہے نا دعا قبول ہو. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں, اس میں علائنا کا بھی شامل کر دیے یہ ہم پر. ٹھیک ہے. تو اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, آگے صالحین کا ذکر ہے, اور ان کے لیے تو دعا قبول ہوئے گی. اور ہم یہ اس امید کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جو ہے یہ سب دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی, ہم پہ بھی سلامتی ہوگی, ہم پہ بھی رحمتیں ہوں گی, ہمارے لیے بھی برکتیں ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے جو وہ عمل سے اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے. کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی, ہر انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کے لیے کہ وہ کوشش کرتا ہے, اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ صالحین نے کیا. تو اس میں ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ ہم صرف دعا ہی نہیں کریں, ہم نیک اور صالح بننے کی بھی پوری کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جیسے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے لیے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے, آخر میں صالحین کا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی نیک اور صالحین بنیں. اگر ہم نیک اور صالحین بننے کی کوشش کرتے ہیں تو جتنے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, ہم پھر سب کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی صالح بنیں, تو اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے تاکہ ہم بھی اس کی سے دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ہم کیا کوشش کر سکتے, کیا پلان بنا سکتے, ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ دوستی یا ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو نیک ہیں, صالحین ہیں, ہمیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی, یعنی کہتے ہیں نا جن کے ساتھ دنیا میں رہو گے تو ان کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہمارے دوست احباب ان کے ساتھ رہیں جو کہ صالحین ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس طرح سے پلان بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. 15 سیکنڈز آپ کے اس کو پڑھیے, اور کوئی پاس ہے تو اس کو سکھائیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اوپر والوں پر, اللہ کے بندوں پر جو نیک. دیکھیں کتنی اچھی ہم پڑھ رہے ہیں, تو ہم بھی اس میں علائنا, اور سب جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ سب اس طرح سے اگر ہم کوشش کرتے ہیں ہم نیک بنے, تو سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ سب کو دعائیں لگ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دوسرے کے لیے دعا کرنے کا بھی اپنا ایک ثواب ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے کسی انسان کی بے لوث جو دعا ہوتی ہے اس کو قبولیت بھی انشاءاللہ تعالیٰ بخشتا ہے. اب اگلا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا تھا ہم نے یہ, ہم نے پہلے کہاں پڑھا تھا بتائیے, چیٹ باکس میں بتا دیجئے کہاں پڑھا تھا. جی شاباش, یہ ہم نے جی دیکھیں جی دیکھیں عالیہ خان بھی بتا رہی ہیں, باقی بہنیں بھی بتا رہی ہیں کہ یہ ہم نے اذان میں پڑھا تھا. شاباش. تحمید بھی بتا رہی ہیں سسٹر. تو اس کو تو ہم پہلے ہی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا, کسی بات کو سچ بتانا.
یا پھر اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا. دیکھ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں باہر ہوں، لوگوں میں ہوں، تو ہماری باتوں اور عمل سے یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جو ہیں یا میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اس پہ بلا چونچنا بغیر کسی اعتراض کے اس پہ عمل کریں. اور یہ نظر آنا چاہیے ہمارے بات چیت کرنے سے، ہمارے عمل کرنے سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اسی پر ہی عمل کرنا چاہتے ہیں. تو جبھی جو ہے کہ ہماری باتوں اور عمل سے ظاہر ہوگا تو پھر ہی یہ ہم کہیں گے نا کہ ہم نے گواہی دی ہے. جی ان ہم نے پڑھا تھا، اب یہ تو مطلب آ ہی گیا، آپ سب کو پتہ ہے ان کا مطلب ہے کہ. ایک اور بھی لفظ تھا جس کا مطلب کہ تھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ لا. ان میوٹ کر کے بتا دیجئے جس نے بتانا ہے. ہاں۔ ان کا مطلب کہ ہے. اور کون سا لفظ اسی سے ملتا جلتا ہم نے ایک پڑھا تھا جس کا مطلب ہے کہ؟ کسی کو اللہ. یاد آیا؟ شاباش جی. یہ اپنا نام بتائیے جنہوں نے بتایا سسٹر. نازیہ. نازیہ نے کتنا اچھا ہمیں بتا دیا کہ انا اور ان دونوں کا مطلب ہے کہ. ٹھیک ہے، شاباش، یہ یاد رکھیں. اس کے بعد آیا لا ہمیں پتا لا کا تو آپ سب کو پتا اس کا مطلب ہے نہیں، اور یہ 2155 بار آیا ہے لا قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، اور ماں کا مطلب نہیں ہے، اور ماں کے دو اور مطلب ہیں. کیا بھی ہوتا ہے ماں کا مطلب، اور جو بھی ہوتا ہے، اور نہیں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائے لم کا مطلب ہے نہیں، لیکن یہ ڈڈ ناٹ، اور یہ قرآن پاک میں 3047 بار آیا. ماں جو ہے وہ 1732 بار آیا، 1500 سے بھی زیادہ. اور ایک اور لفظ جو نہیں کے معنی میں آتا ہے وہ لن. شاباش. اور اس میں اور لم میں کیا فرق ہے؟ اس کو ہم نے کہا یہ ڈڈ ناٹ، تو لن میں کیا ہوگا؟ نہیں تو نہیں ہوگا، آگے کیا ہوگا؟ ول ناٹ. ول ناٹ. شاباش جی. ہرگز نہیں ہوگا. ہاں بالکل، ہرگز نہیں. تو یہ بھی قرآن پاک میں 106 بار آئے ہیں. تو ٹوٹل یہ 4 الفاظ جو ہیں 4340 بار آئے ہیں قرآن پاک میں. تو میں نے کہا تھا یہ اپنے اس میں لگا سکتے ہیں آپ اسکرین پہ. جب بھی موبائل کھولیں گے تو آپ سے چند بار آپ کی نظر سے گزرے گا، 2-3 دن تو آپ کو بالکل پکے یاد ہو جائیں گے. لا، ما، لم، لن، چاروں لفظ نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لم ڈڈ ناٹ، لن ول ناٹ ہرگز کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور ڈیٹیلز آپ اس کی انشاءاللہ جا کے آگے پڑھیں گے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو لا کے علاوہ یہ بھی نہیں کے معنی میں آتے ہیں. الہ بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے معبود. اس کی جمع ہے آلہتن. اب کیا اس کی بناوٹ سے لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ آلہتن. جی تمثیلہ بتائیے. جی تمثیلہ ان میوٹ کریں، شاید ان میوٹ نہیں ہو رہا. یہ جمع ہے، اسم ہے. شاباش. کیسے پتا چلا؟ اسم. جی اس میں، کیونکہ اس پہ تنوین ہے. جی ال بھی آیا ہے اور تنوین بھی ہے. ال اس طرح سے نہیں ہے، آلہتن آیا ہے. یہ تنوین سے ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے، اور یہ جمع ہے الہ کی. الہ کا مطلب ہے، الہ کا مطلب ہے معبود. آلہتن یعنی بہت سارے معبود. اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے. اللہ کا مطلب ہے سوائے. ٹھیک ہے، اور اللہ کا مطلب ہے اللہ. اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ کے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی. اب دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے ساتھ ہم نے اس کو زندگیوں میں لانا ہے، تصور اور احساس کے ساتھ یہ سب چیزیں کرنی ہیں. اس سے لیے ہم کچھ ان کے بھی اسباق دیکھیں گے. اس سے پہلے یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنے سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، لیکن ان میں صرف 1 یا 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا.
اسی طرح ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس سے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا. بیٹے نے بار بار پڑھا لیکن باپ سے نہیں پڑھا گیا. تو بیٹے نے عربی میں کہا کہ ابا جان لا الہ کہیے. تو باپ نے کہا کہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں آ رہا. استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم پہ کسی کے بھی ایسا وقت آئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں بھی جو ہمارے منہ سے ذکر نکلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر موت سے پہلے بھی وہ ہمارے منہ سے وہ کلمات نکلیں گے. اب تو روزانہ عادت ڈال لیں کہ ایک تسبیح جو ہے وہ کلمے کی بھی ہمیں پڑھ لینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہماری کوئی ایک نماز تو آخری ہوگی، یہ نہیں ہمیں پتا کہ کون سی ہوگی. تو اس نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے تشہد، اس کو دل کی گہرائی سے پوری توجہ سے پڑھیے. اور یہ بھی دعا کریں ہم کہ موت سے پہلے ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق ملے، کیونکہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے انشاءاللہ. اب ہمیں لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اب اسی ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے مطالعہ کر لیا، ہم نے یہ واقعات دیکھے، ہم نے احساس کے ساتھ فیل کیا، اور اب ہم دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کی توفیق دے. ٹھیک ہے، احتساب کیا کریں گے کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، نفس کی جو ہے وہ فرما برداری کی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے دوست ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، یا انٹرنیٹ میں ہم اچھی چیزیں نہیں، بری چیزیں دیکھنے میں ہو جاتی ہیں، بری آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب ہم احتساب کرتے ہیں، احتساب مین اپنی آپ سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں، اب اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم کیا پلان بنائیں کہ نہیں نہیں یہ تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کو میں بالکل چھوڑ دوں اور میں جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں. کیونکہ جب ہم جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہم انہی کی عادات اپناتے ہیں، اس کا ماحول کا اس کا اثر بہت ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کوئی کہ نہیں چھوڑو کہ قرآن کی کلاس کو چھوڑو، یہ بس ٹھیک ہے کیا تم نے لاک ان کر لیا ہے اور تمہیں کون سی تمہاری ٹیچر دیکھ رہی ہیں، ان کو کیا پتا، چلو یہ کچھ یہ چیز یہ دیکھو نا انٹرنیٹ پہ کتنی اچھی چیز آتی ہے، ادھر کی یہ دیکھ لو. تو اس طرح کے دوست بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں چلو ہم دونوں مل کے اٹینڈ کرتے ہیں، بعد میں پھر ہم آپس میں ڈسکس کریں گے. تو دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے نا کہ جتنے جیسے ہمارے دوست ہوں گے، ہمارے ساتھی ہوں گے، تو اسی طرح سے پھر ہماری زندگیوں میں مزید جو ہے وہ بہتری انشاءاللہ تعالی گی. اب اگر ہم تبلیغ کی بات کریں، یہ اچھی بات ہے، ہم اپنے دوستوں سب لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پیغام ایکچولی ہمیں کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھیے 30 سیکنڈز آپ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. دیکھیے ہماری سسٹر نے بتایا تھا نا انا، اس کا مطلب بھی کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کے محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ. کتنے ٹکڑے کریں گے عبدہ؟ یہ چیٹ باکس میں بتائیے جی، کتنے ٹکڑے کریں گے عبدہ کے؟ چیٹ باکس میں لکھیے. شاباش، 2 ٹکڑے کریں گے، 2. عبدو اور ہو. جی عالیہ بھی بتا رہی ہیں، تمثیلہ بھی بتا رہی ہیں، بینش بھی بتا رہی ہیں، سب بتا رہے ہیں. شاباش، تو بڑا اچھا یاد کر رہے ہیں، بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. تو اس کے ہم 2 ٹکڑے تھے. ہو کس کے لیے کہا؟ اس، یعنی اللہ تعالیٰ کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے بندے، اللہ کے بندے، اور رسولہ، اور اس میں بھی ہو ساتھ آ گیا، اور اس کے رسول ہیں. اب انا ہم نے ابھی بات کر لی تھی کہ انا اور ان دونوں کا مطلب ہے کہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو آلریڈی آتا ہے، اور یہ جن کو نہیں بھی یاد تھا اب ان کو بھی یاد ہو گیا. ٹھیک ہے، ان اور انا دونوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ. اب یہ 4 الفاظ پہلے بھی میں نے آپ کو بتائے تھے،
بہت امپورٹنٹ ہے، بہت دفعہ آتے ہیں قرآن پاک میں، 2764 بار آئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کیسے یاد رکھیں گے؟ ہم فریزز سے یاد رکھتے ہیں، ورنہ ہم اگر ایک لفظ یاد کرتے ہیں میں بھول جاتا ہے. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ انا آ گیا. انا اشہد انا محمد در رسول اللہ، تو انا کا بھی کیا مطلب، اس کا بھی کیا مطلب. یہ 576 بار، یہ 263 بار. ان کا مطلب ہے اگر، ہم کیسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ 628 بار آیا. انا کا مطلب ہے بے شک. ان اللہ مع الصابرین، آپ نے روین میں بھی یہ پڑھا ماں کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں 1532 بار. آج آپ سب لوگ قرآن پاک کھول کے کوئی صفحہ کھولیں اور دیکھیں ان میں ان جو ہیں ان کو آپ تلاش کیجئے، تو پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ مجھے ان چیزوں ان کا سب کا مطلب آ سکتا ہے. اپنے موبائل کی اسکرین پہ لگا لیں، 2-4 دن لگائیں گے تو آپ کو سب یہ اچھی طرح سے انشاءاللہ یاد ہو جائیں. اوکے جی، اب ہم بات کر رہے تھے عبدہ. عبدہ کا مطلب ہے اس کے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ عبدو بندہ، اللہ کا مطلب اللہ. ہو جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عبدہ کا جب ہم نے کہا تھا اذان، اس میں بھی یہ اضافہ ہے، تو وہ کیوں تھا جب اس میں وضو کے بعد والی دعا میں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے تھا کہ پہلی امتوں میں کچھ اس طرح کے لوگ تھے، جیسے حضرت عیسیٰ کو وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اس طرح سے کہتے ہیں، تو وہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت بلند ہے، سب نبیوں کا رتبہ پسند ہے، وہ جو ہے خاتم النبیین ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندے ہیں. تو اس لیے اسپیشلی ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تاکہ جو شرک والی کوئی بات جو ہے ہمارے ذہن میں نہ آئے. اسی طرح سے یا ہو کے ساتھ رسول ہو، یعنی اس کے رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول، ٹھیک ہے. ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ رسول واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے رسول. اب یہ بھی ڈفرنٹ والی جمع ہے، یہ جمع سالم نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو بھی یاد رکھے کہ بعض دفعہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اب وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اذان کی سبق میں اس کی بھی تشریح ہو چکی ہے. یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا ہی سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین بندے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے. اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، کہ اسی طرح جعلناکم، اسی طرح ہم نے بنایا جعلنا ہم نے بنا، کم کا مطلب ہے تو کم، شاباش، ٹھیک ہے. امتن وسطن، ایک امت وسط والی، یعنی بیچ کی راہ والی امت، ٹھیک ہے. لِتَكُونُوا، تاکہ، لی کا مطلب تاکہ میں بھی آتا ہے، وہ بعد میں ہم آپ کو پڑھائیں گے. تاکہ جو ہے تم بن جاؤ، ہو جاؤ شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر گواہ رہو. دیکھیں حضور آخری نبی تھے، تو ہم جو ہماری امت کی یہ بھی ذمہ داری ہے، بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی ہے کہ ہم نے سارے لوگوں کو یہ شہادت دینی ہے، یہ گواہی دینی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور بار بار اس بات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. پھر ہر نماز کی تشہد میں، 5 اذانوں میں، 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ 25 سے 30 بار ہم سنتے ہیں، اور کوئی 10 بار ہم خود شہادت کے الفاظ دہرا کر، تو ہمیں یہ سب کچھ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن ہیں. 2 کیا، کون سے رکن ہیں؟ کیا کیا ہم نے بتانا ہے؟ کیا کیا بتانا ہے؟ ہینڈ ریز کریں، کوئی بتائے کیا کیا بتانا ہے ہمیں.
یعنی ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دوسری بات ہم نے کیا بتانی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہ ہمیں ہمیشہ یاد، ٹھیک ہے عاطفہ آپ سے بعد میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اور یہ ہم نے اس کی گواہی دینی ہے اور یہ پیغام ہم نے سب کو دینا ہے. 15 سیکنڈز آپ کے، اس کو ایک بار پڑھ لیجیے. اور ٹھیک ہے، شیٹ جو ہے یا کارڈ تو امید ہے کہ آپ سب اس کو پڑھتے ہوں گے. اب ہم لیتے ہیں بریک اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میم ان میوٹ کر لیں اپنے آپ کو اور ایک ویو میں جا کے اس کو فل اسکرین کر لیں. فل اسکرین تو ہو گیا میرے پاس. میم نہیں ہوا میرے پاس نہیں ہوا. اپنے پی ڈی ایف اوپن کی ہے؟ نہیں وہ پی پی ٹی ہے، اس کو PPT دوبارہ شیئر کر لیں پھر. میم اب ٹھیک ہے اور آپ ان میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. گرامر میں سبق نمبر 8B میں آج ہم جو ہے نئے اشاروں کے جو نئے اشارے اور نئے الفاظ جو سیکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ سب وہ سب، لیکن اس سے پہلے ہم نے حروف جر پڑھے ہیں، ان کے متعلق کچھ خاص باتیں ہیں 4. پہلے ہم ان کی بات کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم یہ نئے اشارے سیکھیں گے. بڑے مزے کے اشارے ہیں. تو اب گہری سانس لیجئے کیونکہ ہم نے گرامر TPI کے ساتھ کرنی ہے. میرے ساتھ کیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کے کیجئے. جیسا ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. ابھی ہم نے حرف پڑھے ہیں جس میں ہم نے حروف جر پڑھے اور 2
حروف اندہ اور ما جو ہیں وہ حروف کی طرح ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اسم ظرف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حرف کون سا کلمہ ہوتا ہے جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے؟ تو جلدی سے ہم ان کو دہرا لیں، کیونکہ یہ جو لا، لی، من، ان تقریباً ان ٹکڑوں کے ساتھ مل کے ضمائر کے ساتھ جو اٹیچ ضمائر ہیں یہ 5000 بار آئے ہیں۔ جی کون ریوائز کرائے گا؟ جی کیسرا کروائیے، شاباش۔ جی لہو، اور ترجمہ بھی کروں یا بس ایسے ہی بول نہیں، دوں؟ سمپل ایسے بس اشارے ساتھ۔ لہو، لہم، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا، شاباش، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا، شاباش، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا۔ ویری گڈ، شاباش۔ اب اگلا ٹیبل یہ کون ریوائز کرائے گا؟ کیونکہ یہ الفاظ بھی 3600 بار آئے ہیں۔ جی نازیہ آپ کروائیے، شاباش۔ بیہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہا، شاباش، فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا، ویری گڈ، علی، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ شاباش۔ دیکھیں سسٹر نازیہ نے کتنی اچھی طرح سے تیزی سے کروا دیا۔ اب یہ کون کروائے گا؟ الا، ما اور اندہ۔ جی بینیش آپ کروائیے، انمیوٹ کریں بینیش۔ پھر عظمیٰ شاہد آپ کروا دیں، ان سے شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا۔ عظمیٰ شاہد سسٹر آپ کروائیے۔ الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، معہو، معہم، معاکا، معی، شاباش، معاکم، معانا، معاہا، شاباش، اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا۔ شاباش۔ تو دیکھیں 1100 دفعہ یہ آئے ہیں، 3600 بار یہ آئے ہیں، اور یہ تین جو ہیں وہ 5000 بار آئے ہیں۔ تو ہمیں الحمدللہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا کرا دیا، اب آپ اس کو آ لیں۔ آج ہم کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ حروف جر کی 3 یا 4 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ تو یہ جو حروف جر یا پریپوزیشنز ہیں، ایکچولی یہ 7 ہی حروف جر ہیں، ٹھیک ہے؟ لا یا لی، من، ان، بی، فی، علا اور الا، اندہ اور ما جو ہیں وہ حروف کی طرح ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اس جو ہیں اسم ظرف ہیں اصل میں۔ یہ اس لیے آپ کو میں بار بار بتا رہی ہوں، جو آپ کو ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ ان سب میں کون سا مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بی اور من ہے اور ساتھ اگر اندہ ہوگا تو اندہ اس میں سے ڈفرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ حروف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو حروف جر کی طرح ہی پڑھا ہے، لیکن اصل میں یہ جو ہے اس میں جمع ہے۔ اب اس کی کچھ خاص باتیں ہیں، یہ آسان سی ہیں، یہ آگے ہم پڑھتے جائیں گے، اور مثالیں بھی آپ کو ملتی جائیں گی، بس سمپل بیسک ان کی سمجھ لیں۔ دیکھیں ہر زبان کا حرف جر ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ، اب بی کا مطلب ہم نے کہا سے یا ساتھ۔ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، پر کا تو ہم نے کہا تھا اللہ ہوتا ہے، یہاں تو بی تھا۔ تو یعنی ہر زبان کا حرف جر ڈفرنٹ ہے۔ انگلش میں کر لیں ٹرانسلیشن، آئی بلیوڈ ان اللہ، میں آ گیا ان کا مطلب۔ تو ڈفرنٹ پریپوزیشنز استعمال ہو سکتی ہیں ڈفرنٹ زبانوں میں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، بعض دفعہ عربی زبان میں حرف جر ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا۔ اغفر لی، forgive me، اب اس کے تو اندر کوئی بھی پریپوزیشن، کوئی حرف جو ہے جر استعمال نہیں ہوا، تو عربی میں ہو سکتا ہے
ٹرانسلیشن میں نہیں بھی ہو سکتا. کبھی عربی میں حروف جر نہیں ہے تو ترجمے میں آ جاتا ہے ورحمنی. ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں رحم کر مجھ پر, ٹھیک ہے, انگلش میں کہیں گے اینڈ ہیو مرسی آن می. لیکن یہاں عربی میں دیکھیں کوئی بھی اس میں حروف جر آیا نہیں آیا نا, تو کبھی عربی میں حروف جر نہیں ہو سکتا لیکن دوسری زبانوں میں ضروری ہے. رحم کر مجھ تو کیا بات بنے گی, پر لگانا پڑا. ہیو مرسی می تو یہ بھی کوئی بات نہ بنی, ہیو مرسی آن می. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی ایک زبان میں ہے اور دوسرے میں نہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, حرف جر بدلنے سے کچھ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. دیکھیں ہم اگر ایک بات کریں کہ جی یہ لکڑی ہے, چلیے میرا باکس ہے, ہم کہتے ہیں اس سے مارا, یہ میں اس سے مار رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ لکڑی کو مارا تو میں, یا اس باکس کو مارا تو میں اس کو مار رہی ہوں, ڈفرنٹ چیزیں ہو گئی نا. اسی طرح سے ہم گیٹ کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, گیٹ ان اندر آ جائیں, گیٹ آؤٹ باہر چلے جائیں, گیٹ اپ کھڑے ہو جائیں, گیٹ ڈاؤن بیٹھ جائیں. تو گیٹ تو وہی لفظ ہے, پریپوزیشن چینج ہونے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اب عربی میں ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں, اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سورت, سلی لی ربی کا. سلی کا مطلب ہے نماز پڑھیے, لی کے لیے, لیے, ربی کا اپنے رب, یعنی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. پھر جب ہم کہتے ہیں سلی علی محمد, ہم انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے, رحمت بھیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب اللہ ساتھ آ گیا تو سلی کا مطلب رحمت بھیجنے کا آ گیا. سلی لی ربی کا مطلب تھا نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. تو حروف جر بدلنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں حروف جر کے متعلق. تو ہم ان کو دوبارہ سم اپ کر لیتے ہیں. پہلی بات, ہر زبان کا حرف جر علیحدہ علیحدہ ہے. دوسری بات, کبھی حروف جر عربی میں ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہے. کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں ضروری ہے. اور حرف جر بدلنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. سلی لی ربی کا, یا جو ہے صلی اللہ صلی علی محمد, تو اللہ لگا تو رحمت بھیجیے, اور صلی لی ربی کا تھا تو نماز پڑھیے. تو یہ ہم اور بھی مثالیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. یہ چند باتیں ہیں چونکہ ہم نے 3 لیسنز سے ہم حروف جر پڑھ رہے تھے, حروف پڑھ رہے تھے, تو ہم اس کو ہم نے سم اپ کر دیا. اب ہم بڑے مزے کی نئی چیز اور نئے اشارے, کسی چیز کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہاں جیسے یہ ہے, یہ سب ہیں, وہ ہے, وہ سب ہیں, کہتے ہیں نا اردو میں بھی. تو عربی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے لیے ہم کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہاذا, ہاذا کا مطلب ہے یہ. اب اشارہ جو نا اس کا دیکھیں, ہم ادھر اشارہ کر رہے تھے ایک تو ہم اور ہوا کا, ٹھیک ہے, ہم ادھر اشارہ کر رہے تھے نا اس طرف. کا ہم سامنے کر رہے تھے, یہ کا اپنی طرف کر تھے. یہ جو ہے نا ان دونوں کے درمیان میں تقریباً یہ 45 کے اینگل پہ ہو رہا ہے. وہ ہم نے رائٹ اینگلز پہ کیا تھا ہوا ہم, اور سامنے بھی ہم رائٹ اینگل پہ کر رہے تھے. یہ جو ہے 45 کے اینگل پہ کرنا ہے. اب ہاذا یہ دیکھیں ایسے, یہ ہاذا, یہ ہاولائے, یہ سب ایک انگلی سے کریں گے. یہ ہاذا, ہاولائے, یہ سب, ذالکا وہ, اولائے کا وہ سب. تو یہ 4 حروف ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں یہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. جی کون دہرائے گا ان کو؟ جی نازیہ, ترجمے کے ساتھ دہرائیے اور اشارے دیکھیے غور سے. یہ کو کیا کہیں گے؟ ہاذا, یہ, اور یہ 45 ڈگریز کے اینگل پہ ہم نے اشارہ کرنا ہے. شاباش. اور اگر میں 4 سے کر رہی ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں 4 سے اگر میں یہاں کر رہی ہوں, یہ سب, یہ سب, ہاذا یہ, ہاولائے یہ سب, ہاذا یہ, ہاولائے یہ سب. شاباش. ذالکا وہ, شاباش. اولئک وہ سب, وہ سب. ذالکا وہ, ایک انگلی سے اشارہ. اولئک اولئک وہ سب, وہ سب. ویری گڈ. تو یہ 4 نئے لفظ ہیں
جو ہم نے سیکھے ہیں جو کسی چیز کی طرف ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ اس کے لیے جو ہے ہم ظاہر ہے سنگولر کے لیے حاضہ کے لیے اور ذالکا کے لیے ہم ایک انگلی استعمال کریں گے, اور یہ 45 ڈگری کے اینگل پہ ہم نے یہ اس کے لیے یہ کے لیے ادھر اشارہ کریں گے, حاضہ ہاؤلائے وہ کے لیے ادھر اشارہ کریں گے, اور اس کی جمع ہوگی اولائے کا, تو پھر ہم 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو دائیں جانب اگر وہ ہوتا ہے وہ رائٹ اینگلز پہ ہوتا ہے 90 ڈگریز پہ, جو ہوا ہم کرتے ہیں. انتا انتم کا ہم سنگل سے انتا کہتے ہیں, 4 سے ہم انتم کہتے ہیں, وہ بھی ہم رائٹ اینگل پہ سامنے کرتے ہیں. یہ ہم اس کے درمیان میں کر رہے ہیں 45 ڈگریز پہ. ٹھیک ہے, تو یہ نئے اشارے ہیں, بڑے مزے کے ہیں, تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا ایک دم سے چینج آ گیا. اور یہ چاروں الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کو کون اور بھی کوئی ریوائز کروا لے, بہت امپورٹنٹ ہیں. جی کیسرا آپ بھی کروائیے, شاباش. جی ہاذا یہ, لیکن ہم دائیں طرف اشارہ نہیں کریں گے اور نہ سامنے کی طرف کریں گے, ہم بلکہ 45 ڈگریز ایک 45 انگلی کے ڈگریز ساتھ اشارہ کریں گے. شاباش. یہ اور یہ زیادہ طرف اشارہ ہوگا تو 4 چیزوں کی طرف, یہ سب 45 یہ ڈگری سب پہ ہی. ویری گڈ. اور ذالکا اسی 45 ڈگری پہ وہ دور کی چیز کے لیے اشارہ کریں گے کہ وہ ویری گڈ. وہ ایک فنگر کے ساتھ, اور جب زیادہ چیزیں ہوں گی تو 4 فنگرز کے ساتھ کریں گے, وہ سب. شاباش. تو یہ جو ہے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ نئے اشارے ہیں, تو یہ ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے کرنے ہیں کہ بیچ میں ایڈز دینے لگے. جی کون ریوائز کرائے گا, اور کوئی کروائے گا؟ جلدی کروا لیں آپ کو. جی عظما شاہد آپ بھی کروا لیجئے. حاذا حاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائی کا وہ سب. وہ سب. شاباش. تو یہ ہم نے 4 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو کہ ہم اشارہ کرنے کی کسی کی طرف کرتے ہیں. تو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں سنگولر ہے تو حاذا مسلم, ہاؤلائی مسلمون, ذالکا مسلم, اولائے کا مسلمون. تو سنگولر حاذا ہوگا تو اس کے ساتھ ہم جو اسم لگائیں گے وہ ہم واحد والا لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور جیسے جمع اگر ہے ہاؤلائی تو اس کے ساتھ ہم مسلمون لگائیں گے. میں اگلی سلائیڈ پہ آپ سے ریوائز کرواتی ہوں. جی 2 لوگ آ جائیں, تو 2 پارٹیسپینٹس جن کے ہاتھ کھڑے ہیں. جی عاطفہ اور جو ہے نازیہ, آپ دونوں کروا دیجیے. عاطفہ سوال کریں گی, نازیہ جواب دیں گی. من ہاذا, هذا مسلم. حاذا مسلم. من ہاؤلائی, هؤلاء مسلمون. مسلمون. شاباش. من ذالک, ذلك مسلم. ویری گڈ. من اولائک, أولئك مسلمون. ٹھیک ہے, تو جہاں جمع ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم اسم بھی جمع لگائیں گے, اور یہ دیکھیں یہاں بھی یہ واو نون والی جمع آ رہی ہے. اب یہ تو ہو گیا مذکر کے لیے کیونکہ ہم دایاں ہاتھ استعمال کر رہے تھے. اب مؤنث کی بات کرتے ہیں. مؤنث کے لیے ہم نے بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس میں ہم نے کہا تھا حاذا, حاذہ ہی, یہ مؤنث یا یہ عورت. مؤنث اس لیے کہ چیزوں کے لیے بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں چیزیں مؤنث. حاذہ ہی یہ مؤنث, ہاؤلائی یہ سب مؤنث. سوری اب کچھ ہاتھ اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا ہے, تھوڑا سا ادھر کھسک سکتے. ٹھیک ہے, تو ہم نے لیفٹ ہینڈ سے کیا. حاذہ ہی یہ ایک مؤنث, ہاؤلائی یہ سب مؤنث یا سب عورتوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ کے لیے یوز کرتے ہیں تلکا. تلکا وہ ایک مؤنث, اولائے کا وہ سب مؤنث. یعنی اصل فرق حاذا کی جگہ حاذہ ہی ہے اور ذالکا کی جگہ تلکا ہے. جمع میں کوئی فرق نہیں, مذکر اور مؤنث کی جمع ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, حاذا کی بھی جمع ہاؤلائی تھا, ٹھیک ہے, اور ذالکا کی جمع اولائکا تھا, تو تلکا کی جمع بھی اولائکا ہے. تو صرف حاذہ ہی اور تلکا میں فرق ہے, یہ ہم نے یاد کرنا ہے. جی فرح حسن آپ کروائیے ترجمے کے ساتھ.
हाज़िही ये मुअन्नस, शाबाश, हाउलाई ये सब, ये भी मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए सेम है। शाबाश, तिलका वो, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा है, और ज़ालिका ज़ाहिर है कि मुज़क्कर के लिए, और ज़ालिका, लेकिन जमा में वही है उलाइका वो उलाइका, सब, शाबाश, जो कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल दोनों के होते लिए हैं। साथ है। लेकिन अगर हम इस टेबल को पढ़ें तो हम फिर अगर इसमें करवा रहे हैं तो हम कहेंगे हाज़िही हाउलाई तिलका उलाइका, ठीक है। तो वो दो वही हैं और ये दो बस हमने याद करने हैं, और ये नए आज हमने अल्फाज सीखे और नए हमने इनके इशारे भी सीखे। अब नुक्ता तालीम की बात करते हैं। हज़रत अबू इमामा बयान करते हैं कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरान, कुरान कसरत से पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। देखिए क़यामत का दिन बहुत हौलनाकी का दिन होगा। उस दिन अगर कोई आपकी सिफारिश करता है तो वो कोई बहुत ही बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे कुरान साथी इकट्ठे बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तकामत दे और इंशाल्लाह क़यामत के दिन कुरान जो है वो हमारे लिए सिफारिशी बने। तो हमारी इम्पोर्टेंट पहला होमवर्क, कुरान पाक से तलावत रोजाना जरूर कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग करते भी होंगे। तो हम अगर ये चाहते हैं कि हम कुरान को समझे तो सबसे पहले इससे ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे वो छोटा ही क्यों ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब चुने गए हैं, मुंतखब हैं, आपका ताल्लुक दिन ब दिन कुरान से बढ़ता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए हमें। तो जितना हम कुरान के करीब होंगे तो कुरान की अरबी सीखना भी उतना ही आसान होगा। तो पहला होमवर्क जो हम आपको हमेशा बताते हैं, कुरान पाक को पढ़ के कम से कम 5 मिनट तलावत कीजिए, और जो आपको ज़बानी याद हो उसकी भी आप 5 मिनट उसको ज़बानी भी दोहरा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम पर हमने 95 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कि कुरान में 27,536 बार आए हैं। और ये देखें हमारा ये सेल यहाँ तक चार्ज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप ये साथ होमवर्क आप कर रहे होंगे, और कभी मत भूलिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, इसको कभी नज़रअंदाज नहीं कीजिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें कुरान को सीखने में हमारी मदद करे। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने सब कुरान दोस्तों के लिए, साथियों के लिए कुरान दुआ करें। शीट और या पॉकेट बुक से भी अल्फाज माने पढ़ते रहें। जो सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी सिखाना है, किसी वन कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और फिर उसके बाद आप भी मेरी जगह बैठ के लोगों को इंशाल्लाह सिखा रहे होंगे। तो आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें कुरान को पढ़ने, इसको समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।